अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी। कोई 2 माह कबल 24 मई 2025 को नुवाए वक्त में मेरा एक मजमून शाया हुआ था जिसका उन्वान था कि क्या मसला फ़लस्तीन हल होने के करीब है। और मैंने ये बयान किया था कि रूस, चीन, आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील की तरफ से जो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, ऐसा दिखाई देता है कि ये आवाज़ें आगे चलकर फ़लस्तीन एक रियासत के कायम होने पर मुंतज हो सकती है। 24 मई से लेकर आज 1 अगस्त 2025 इन 67 डेज को देखा जाए तो फ़लस्तीन के हक़ में आपको आलमी मंजरनामा तब्दील होते दिखाई दे रहा है। 2 माह में जो वाक़यात हुए, अगरचे वो वाक़यात जो गज़ा की सूरत हाल के हवाला से है, वो 22 माह से जारी थे और जारी हैं, जिसमें फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, जिसमें नौजवान, बच्चे, ख़वातीन जो खुराक के लिए जमा होते हैं उन पर बमबारी की जाती है। हम देख रहे हैं कि किस तरह कहत का शिकार हैं, भूख से नडाल हैं लोग। इस सारी सूरत हाल की वजह से यूरोप में जो एहतजाज हुए, उसने यूरोपी हुक्मरानों को मजबूर किया कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें। और हमें ये बात भी मानना पड़ेगी कि जिस तरह अवामी उभार यूरोपी मुल्कों में फ़लस्तीन के हक़ में आया, उस तरह इस्लामिक वर्ल्ड में सामने नहीं आया। अरब ममालिक में तो सिरे से आया ही नहीं, और पाकिस्तान में भी उस लेवल के एहतजाज नहीं हुए जिस तरह यूरोपी मुल्कों में एहतजाज हुए। अब यूरोपी मुल्कों में जो अवामी उभार आया, उस अवामी उभार के नतीजे में वहाँ की हुकूमतें मजबूर हुई कि वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। चुनाचे सबसे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये 2 माह में सामने आई, वो ये है कि कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने ये ऐलान किया है कि वो सितंबर 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत होने वाले जो जनरल असम्बली का इजलास है, उसमें फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इसी तरह फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी ये ऐलान किया है कि वो सितंबर 2025 में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे, उसी तरह जिस तरह कनाडा ने ऐलान किया है। जर्मनी ने भी ये अंदिया दे दिया है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। बरतानिया, जो कि अमेरिका का अहम इत्तेहादी है, उसने भी ये ऐलान किया है। जो वज़ीर आज़म उनके हैं के स्टॉर्मर, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो सितंबर में होने वाले अजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इसके ऊपर जो जर्मी कॉर्बन है, लेबर पार्टी के लीडर, उन्होंने भी कहा कि फ़लस्तीनियों का ये हक है कि उनकी आज़ाद रियासत सामने आए। इस सारी सूरत हाल में
جب آپ دیکھتے ہیں تو صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ G7 ممالک کا امریکہ کے خلاف اس طرح کھڑے ہونا اس بات کا واضح عندیہ ہے کہ آئندہ چل کر ہفتوں مہینوں میں ایک آزاد فلسطینی ریاست سامنے آ سکتی ہے۔ اگرچہ اس سے قبل بھی ٹو اسٹیٹ جو سولوشنز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوسلو ایکارڈ جو 1993 میں اس وقت کا جو امریکن پریزیڈنٹ تھے بل کلنٹن، ان کی نگرانی میں یاسر عرفات اور اسحاق رابن جو وزیر اعظم تھے اسرائیل کے، ان دونوں کے درمیان طے پایا، جس کے تحت فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تاہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری فلسطین کے بطور ایک آزاد خود مختار ریاست کی جو گونج ہے وہ جس طرح اب سنائی دے رہی ہے، اس طرح ہمیں پہلے تاریخ میں سنائی نہیں دیتی اور نظر نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے جو غزہ میں ظلم و ستم اسرائیل نے ڈھایا اور ڈھا رہا ہے۔ تاہم اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہمیں نظر آتی ہے اگر آپ اس کا سائنٹیفک انالیسس کریں کہ آخر یورپی ممالک جو ہے وہ G7 جو ممالک ہیں کیوں امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اس ایشو کے اوپر۔ کیا صرف غزہ ہی ایک کا ایشو ہی ایک وجہ ہے؟ تو اس سوال کو جب آپ انٹرٹین کریں تو جواب یہ ملتا ہے کہ غزہ کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم ایشو ہے وہ ایلینیشن ہے یورپی ملکوں کی۔ امریکہ نے کبھی بھی یورپی ملکوں کو لیڈر تسلیم نہیں کیا اور ان کا استحصال کیا ہے۔ اس بنا کے اوپر یورپی ملک اب اس نہج پہ پہنچے ہیں، انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ امریکہ کی جنگی ریاست کو دوام بخشنے کی بجائے اور اس کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی بجائے ضروری ہے کہ وہ یورپی ملکوں کو جو فلاحی ریاستوں کا جو کے قریب لے کے آئے، وہ اپنے ملکوں میں جو فلاحی ریاست بننے کا جو عمل ہے اس کو تیز کرے، اپنی ریاستوں کو بہتر کرے، اپنی جو شہری ہیں ان کی حالت زار کو بہتر کرے۔ تو یہ ایک بڑا شفٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ اب G7 ممالک کے اس اقدام کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے رد عمل بھی بہت سخت آیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ مغربی کنارے کو بھی نشانہ بنائے گا اور وہاں بھی بمباری کرے گا۔ تاہم ایسی کوئی غلطی اسرائیل کرتا ہے تو وہ مزید تنہائی کا شکار ہوگا عالمی سیاست میں۔ امریکہ نے یہ کہا ہے، بلکہ گزشتہ رات میں سن رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سینکشنز لگا دی ہیں PLO کی حکومت کے اوپر مغربی کنارے میں، اور یہ کہا ہے کہ جو PLO کے لیڈرز ہیں وہ نیو یارک نہیں آ سکیں گے، کیونکہ انہوں نے جو PLO کمٹمنٹ ایکٹ ہے 2002 اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو PLO ایکٹ 1989 ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کی خلاف ورزی کیا؟ کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ یہ کہا کہ آپ نے غزہ میں دہشت گردوں کی مدد کی، جو الزام سرے سے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ بس چونکہ پابندی لگانی ہے اس ایکٹ کی آڑ میں تو لہٰذا یہ پابندی لگائی، اور پابندی لگانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ محمود عباس اور باقی جو لیڈرز ہیں PLO کے وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں
جو نیو یارک میں ہوگا وہاں شریک ہونے سے باز رہیں. وہ وہاں پہ ٹریول ہی نہ کر سکیں گے تو شریک کیسے ہو سکیں گے. تو یہ ایک امریکہ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. تاہم اس ساری صورتحال میں جو کشمکش اس وقت عالمی سیاست میں جاری ہے، اس ساری کشمکش میں جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل کی وہ صورتحال نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. اقوام متحدہ کے 193 ممالک میں سے آج کے دن تک 1 اگست 2025 تک 147 ممالک فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. تاہم فلسطینی ریاست کو ایک آزاد فلسطینی ریاست کا درجہ اقوام متحدہ کی جانب سے اس وجہ سے نہیں ملا کیونکہ امریکہ نے ہر قرارداد کو ویٹو کیا ہے. تاہم مستقل ممبران جو سیکورٹی کونسل کے ہیں، اب اس صورتحال کو دیکھا جائے جہاں پہ پہلے فرانس اور برطانیہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تاہم اب ان مستقل ممبران میں چین، روس، فرانس اور برطانیہ، جب 4 ممبران ایک پیج کے اوپر ہوں گے تو امریکہ مزید تنہا ہونے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا. لہٰذا اس ساری صورتحال میں فلسطینی ریاست کے قیام کی جو صورت ہے اس کے امکانات روشن دکھائی دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ دنیا میں جو گلوبل لیڈرز ہیں ان کو بھی وہ شعور بخشے جو ہمیں یورپی ملکوں کے لیڈروں میں نظر آ رہا ہے. کیونکہ گلوبل لیڈرز نے خبردار کیا ہے اسرائیل کو کہ وہ کسی صورت بھی مغربی کنارے کے اوپر حملہ نہ کرے، اور یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ہر صورت میں فلسطین کے مسئلے کا، غزہ کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ فلسطین ریاست کا قیام سامنے آئے. اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دنیا میں ہمیں امن و سلامتی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا ایک بہتر دنیا نظر آ سکے، اختلافات سے پاک دنیا نظر آ سکے. پاکستان پائندہ باد.